बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा आयत 201। तर्जुमा। और कोई यूँ कहता है कि ए रब हमें दुनिया में भलाई दे और हमें आखिरत में भलाई दे और हमें अज़ाबे दोज़ख से बचा। ऐसों को इनकी कमाई से भाग खुशनसीबी है और अल्लाह जल्द हिसाब करने वाला है। और अल्लाह की याद करो गिने हुए दिनों में, तो जो जल्दी करके 2 दिन में चला जाए इस पर कुछ गुनाह नहीं, और जो रह जाए तो इस पर गुनाह नहीं परहेज़गार के लिए। और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि तुम्हें इसी की तरफ उठना है। और बाज़ आदमी वो हैं कि दुनिया की ज़िंदगी में इसकी बात तुझे भली लगे और अपने दिल की बात पर अल्लाह को गवाह लाए, और वो सबसे बड़ा झगड़ालू है। और जब पीठ फेरे तो ज़मीन में फसाद डालता फिरे और खेती और जाने तबाह करे, और अल्लाह फसाद से राज़ी नहीं। और जब इनसे कहा जाए कि अल्लाह से डरो तो इसे और ज़िद चढ़े गुनाह की। ऐसे को दोज़ख काफ़ी है और वो ज़रूर बहुत बुरा बिछोना है। और कोई आदमी अपनी जान बेचता है अल्लाह की मर्ज़ी चाहने में, और अल्लाह बंदों पर मेहरबान है। ए ईमान वालो, इस्लाम में पूरे दाखिल हो और शैतान के कदमों पर ना चलो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। और अगर इसके बाद भी बचो कि तुम्हारे पास रोशन हुक्म आ चुके तो जान लो कि अल्लाह ज़बरदस्त हिकमत वाला है। कहा है कि इंतज़ार में है मगर यही कि अल्लाह का अज़ाब आए छाए हुए बादलों में, और फरिश्ते उतरे और काम हो चुके, और सब कामों की रजू अल्लाह की तरफ है। बनी इसराइल से पूछो हमने कितनी रोशन निशानियाँ इन्हें दी, और जो अल्लाह की आई हुई नेमत को बदल दे तो बेशक अल्लाह का अज़ाब सख्त है। काफरों की निगाह में दुनिया की ज़िंदगी आरास्ता की गई और मुसलमानों से हंसते हैं, और डर वाले इनसे ऊपर होंगे क़यामत के दिन। और अल्लाह जिसे चाहे बेगिनती दे। लोग एक दीन पर थे, फिर अल्लाह ने अंबिया भेजे खुशखबरी देते और डर सुनाते, और इनके साथ सच्ची किताब उतारी कि वो लोगों में इनके इख्तलाफों का फ़ैसला कर दे। और किताब में इख्तलाफ इन्हीं ने डाला जिनको वो दी गई थी, बाद इसके कि इनके पास रोशन हुक्म आ चुके आपस की सरकशी से। तो अल्लाह ने ईमान वालों को वो हक बात सजा दी जिसमें झगड़ रहे थे अपने हुक्म से, और अल्लाह जिसे चाहे सीधी राह दिखाए। क्या इस गुमान में हो कि जन्नत में चले जाओगे और अभी तुम पर अगलों की सी रोदाद हालत ना आई पहुंची? इन्हीं सख्ती और शिद्दत और हला हला डाले गए, यहाँ तक कि कह उठा रसूल और इसके साथ के ईमान वाले कब आएगी अल्लाह की मदद। सुन लो बेशक अल्लाह की मदद करीब है। तुमसे पूछते हैं क्या खर्च करें, तुम फरमाओ जो कुछ माल नेकी में खर्च करो तो वो माँ बाप और करीब के रिश्तेदारों और यतीमों और मोहताजों और राहगीर के लिए है। जो भलाई करो बेशक अल्लाह इसे जानता है। तुम पर फ़र्ज़ हुआ अल्लाह की राह में लड़ना, और वो तुम्हें नागवार है और करीब है कि कोई बात तुम्हें बुरी लगे, और वो तुम्हारे हक़ में बेहतर हो। और करीब है कि कोई बात तुम्हें पसंद आए और वो तुम्हारे हक़ में बुरी हो। और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। तुमसे पूछते हैं माह हराम में लड़ने का हुक्म, तुम फरमाओ इसमें लड़ना बड़ा गुनाह है, और अल्लाह की राह से रोकना और इस पर ईमान ना लाना, और मस्जिद हराम से रोकना और इसके बसने वालों को निकाल देना। अल्लाह के नज़दीक ये गुनाह इससे भी बड़े हैं, और इनका फसाद कत्ल से सख्त तर है, और हमेशा तुमसे लड़ते रहेंगे यहाँ तक कि तुम्हें तुम्हारे दीन से फेर दें अगर बन पड़े। और तुम में जो कोई अपने दीन से फिरे फिर काफिर होकर मरे तो इन लोगों को क्या अकारत गया दुनिया में और आखिरत में, और वो दोज़ख वाले हैं, इन्हें इसमें हमेशा रहना है। और जो ईमान लाए और वो जिन्होंने अल्लाह
کے لیے اپنے گھر بار چھوڑے اور اللہ کی راہ میں لڑے وہ رحمت الہی کے امیدوار ہیں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تم سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں، تم فرما دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی نفع بھی، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے۔ اور تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، تم فرماؤ جو فاضل بچے۔ اس طرح اللہ تم سے آیتیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں تم دنیا اور آخرت کے کام سوچ کر کرو۔ اور تم سے یتیموں کا مسئلہ پوچھتے ہیں، تم فرماؤ ان کا بھلا کرنا بہتر ہے، اور اگر اپنا ان کا خرچ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے، اور اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈالتا، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اور شرک والی عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک مسلمان نہ ہو جائیں، اور بے شک مسلمان لونڈی مشرکہ سے اچھی ہے اگرچہ وہ تمہیں بھاتی ہو، اور مشرکوں کے نکاح میں نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لائیں، اور بے شک مسلمان غلام مشرک سے اچھا ہے اگرچہ وہ تمہیں بھاتا ہو۔ وہ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے اپنے حکم سے، اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے کہ کہیں وہ نصیحت مانیں۔ اور تم سے پوچھتے ہیں حیض کا حکم، تم فرماؤ وہ ناپاکی ہے تو عورتوں سے الگ رہو حیض کے دنوں میں، ان سے نزدیکی نہ کرو جب تک پاک نہ ہوں لیں، پھر جب پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا، بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند رکھتا ہے ستھروں کو۔ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں تو آؤ اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو، اور وہ اپنے بھلے کا کام پہلے کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تمہیں اس سے ملنا ہے۔ اور اے محبوب بشارت دو ایمان والوں کو، اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بنا لو کہ احسان اور پرہیزگاری اور لوگوں میں صلح کرنے کی قسم کر لو، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ اللہ تمہیں نہیں پکڑتا ان قسموں میں جو بے ارادہ زبان سے نکل جائیں، ہاں اس پر گرفت فرماتا ہے جو کام تمہارے دلوں نے کیا، اور اللہ بخشنے والا حلم والا ہے۔ اور وہ جو قسم کھا بیٹھتے ہیں اپنی عورتوں کے پاس جانے کی، انہیں 4 مہینے کی مہلت ہے، پس اگر اس مدت میں پھر آئیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور اگر چھوڑ دینے کا ارادہ پکا کر لیا تو اللہ سنتا جانتا ہے۔ اور طلاق والیاں اپنی جانوں کو روکے رہیں 3 حیض تک، اور انہیں حلال نہیں کہ چھپائیں وہ جو اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا، اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہیں، اور ان کے شوہروں کو اس مدت کے اندر ان کے پھیر لینے کا حق پہنچتا ہے اگر ملاپ چاہیں، اور عورتوں کا بھی حق ایسا ہی ہے جیسا ان پر ہے شرع کے موافق، اور مردوں کو ان پر فضیلت ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یہ طلاق 2 بار تک ہے، پھر بلائی کے ساتھ روک لینا یا اچھے سلوک کے ساتھ چھوڑ دینا، اور تمہیں روا نہیں کہ جو کچھ عورتوں کو دیا اس میں سے کچھ واپس لو، مگر جب دونوں کو اندیشہ ہو کہ اللہ کی حدیں قائم نہ کریں گے، پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں ٹھیک انہی حدوں پر نہ رہیں گے تو ان پر کچھ گناہ نہیں۔ اس میں جو بدلہ دے کر عورت چھٹی لے یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ پھر اگر تیسری طلاق اسے دی تو اب وہ عورت اسے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے خاوند کے پاس نہ رہے، پھر وہ دوسرا اگر اسے طلاق دے دے تو ان دونوں پر گناہ نہیں کہ پھر آپس میں مل جائیں اگر سمجھتے ہو کہ اللہ کی حدیں نبھائیں گے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں جنہیں بیان کرتا ہے دانش مندوں کے لیے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی میعاد آ لگے
تو اس وقت تک یا بھلائی کے ساتھ روک لو یا اچھے سلوک کے ساتھ چھوڑ دو، اور انہیں ضرر دینے کے لیے روکنا نہ ہو کہ حد سے بڑھو، اور جو ایسا کرے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور اللہ کی آیتوں کو ٹھٹھا نہ بنا لو، اور یاد کرو اللہ کا احسان جو تم پر ہے، اور جو تم پر کتاب اور حکمت اتاری تمہیں نصیحت دینے کو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی میعاد پوری ہو جائے تو اے عورتوں کے والیوں انہیں نہ روکو اس سے کہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لیں جب کہ آپس میں موافق شرع رضامند ہو جائیں۔ یہ نصیحت اسے دی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو، یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور پاکیزہ ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو پورے 2 برس، اس لیے کہ جو دودھ کی مدت پوری کرنی چاہیے، اور جس کا بچہ ہے اس پر عورتوں کا کھانا اور پہننا ہے حسب دستور، کسی جان پر بوجھ نہ رکھا جائے مگر اس کے مقدور، پھر ماں کو ضرر نہ دیا جائے اس کے بچے سے، اور نہ اولاد والے کو اس کی اولاد سے، یا ماں ضرر نہ دے اپنے بچے کو اور نہ اولاد والا اپنی اولاد کو، اور جو باپ کا قائم مقام ہے اس پر بھی ایسا ہی واجب ہے۔ پھر اگر ماں باپ دونوں آپس کی رضا اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر گناہ نہیں، اور اگر تم چاہو کہ دائیوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ تو بھی تم پر مضائقہ نہیں، جبکہ جو دینا ٹھہرا تھا بھلائی کے ساتھ انہیں ادا کر دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اور تم میں جو مریں اور بیویاں چھوڑیں وہ 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روکے رہیں، تو جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو اے والیوں تم پر مواخذہ نہیں اس کام پر جو عورتیں اپنے معاملہ میں موافق شرع کریں، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے، اور تم پر گناہ نہیں اس بات پر جو پردہ رکھ کر تم عورتوں کے نکاح کا پیام دو یا اپنے دل میں چھپا رکھو۔ اللہ جانتا ہے کہ اب تم ان کی یاد کرو گے، ہاں ان سے خفیہ وعدہ نہ کر رکھو مگر یہ کہ اتنی بات کہو جو شرع میں معروف ہے، اور نکاح کی گرہ پکی نہ کرو جب تک لکھا ہوا حکم اپنی میعاد کو نہ پہنچ لے، اور جان لو اللہ تمہارے دل کی جانتا ہے، تو اس سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ بخشنے والا حلم والا ہے۔ تم پر کچھ مطالبہ نہیں، تم عورتوں کو طلاق دو جب تک تم نے ان کو ہاتھ نہ لگایا ہو یا کوئی مہر مقرر نہ کر لیا ہو، اور ان کو کچھ برتنے کو دو مقدور والے پر اس کے لائق اور تنگ دست پر اس کے لائق حسب دستور کچھ برتنے کی چیز، یہ واجب ہے بھلائی والوں پر۔ اور اگر تم نے عورتوں کو بے چھوئے طلاق دے دی اور ان کے لیے کچھ مہر مقرر کر چکے تھے تو جتنا ٹھہرا تھا اس کا آدھا واجب ہے، مگر یہ کہ عورتیں کچھ چھوڑ دیں یا وہ زیادہ دیں جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، اور اے مردو تمہارا زیادہ دینا پرہیزگاری سے نزدیک تر ہے، اور آپس میں ایک دوسرے پر احسان کا بھلا نہ دو، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ نگہبانی کرو سب نمازوں کی اور بیچ کی نماز کی، اور کھڑے ہو اللہ کے حضور ادب سے، پھر اگر خوف میں ہو تو پیادہ یا سوار جیسے بن پڑے، پھر جب اطمینان سے ہو تو اللہ کی یاد کرو جیسا اس نے سکھایا جو تم نہ جانتے تھے، اور جو تم میں مریں اور بیویاں چھوڑ جائیں اور وہ اپنی عورتوں کے لیے وصیت کر جائیں سال بھر تک نانو نفقہ دینے کی بے نکالے، پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس کا مواخذہ نہیں جو انہوں نے اپنے معاملہ میں مناسب طور پر کیا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔